बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सदमे से दो चार है। तहरीक इंसाफ के कई अहम मेंबरान कौमी असम्बली, अहम रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मुकदमात के फैसले आ गए हैं। 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। वहीं एक बहुत अहम बात यह है कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान इन दिनों अमेरिका में हैं, और अमेरिका में वो ट्रंप के करीबी हलकों में काफ़ी सरगर्म हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की कासिम और सुलेमान ने, और उसके बाद उनकी ट्वीट भी सामने आई। तो क्या इमरान खान ने जो लॉबिंग की है उनकी पार्टी ने अमेरिका में, तो क्या अब कासिम और सुलेमान के ज़रिए इस लॉबिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि डिज़ायरेबल रिज़ल्ट सामने आ सकें? और कासिम और सुलेमान का अमेरिका का दौरा पाकिस्तान आने से कबल क्या अहमियत रखता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में बहुत रहनुमाओं को सज़ाएँ हो गई हैं। सरगोदा एटीसी का फ़ैसला आया, लाहौर का आया, फैसलाबाद एटीसी का फ़ैसला भी आना बाकी है। और कहा जा रहा है, जो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं, कि कई अहम जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो शायद सज़ा याफ्ता होने के बाद नाअहल हो जाएँ। तो सेनेट इलेक्शन के फ़ौरी बाद ये 9 मई के मुकदमात में फ़ैसला आना कैसा है? और ये सारे तो सहूलतकार हैं, इनके ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। तो 9 मई के जो असल मुलज़िम हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फैज़ हमीद थे या जनरल बाजवा थे, उनका फ़ैसला क्यों नहीं आया है? उनका फ़ैसला ना आना और बाकी लोगों के लिए फ़ैसला आना बहुत से सवालात और शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। आज की वीडियो में इन्हीं दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो जी जनाब, सलमान और कासिम जो हैं वो पाकिस्तान आने की बातें कही गई थी। अलीमा ख़ान ने कहा था कि वो अपने वालिद से मिल के आना चाह रहे हैं, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हुई है, और उनको लगता है कि इमरान खान के हकीकी वारिस उनके बच्चे जब पाकिस्तान आ जाएंगे, तो एक तो वो ब्रिटिश नेशनल हैं, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हैं, गोल्ड स्मिथ के घर में पले बड़े हैं, तो कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो है वो बैरूनी ममालिक का दबाव आए और वो एक तहरीक चला सके। लेकिन आने से कबल उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। अमेरिका में जाके उन्होंने रिपब्लिकन्स के सेनेटर से बात की है, ब्रेट शर्मन से मिले हैं। ब्रेट शर्मन का शुमार भी ट्रंप के करीबी हलकों में होता है। रिचर्ड ग्रेनल से मिले हैं। रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो कई दफ़ा इमरान खान के हक़ में ट्वीट कर चुके हैं, और अभी भी उन्होंने एक ट्वीट की, फ्री इमरान की बात की। उन्होंने कहा कि वो बहुत इम्प्रेस हुए हैं कासिम और सुलेमान से मिलने के बाद, और उन्होंने उनको अपनी हिमायत का यकीन दहानी कराई कि उनके वालिद की रिहाई में वो मदद करेंगे। तो पाकिस्तान आने से कबल कासिम और सुलेमान का अमेरिका का दौरा क्या ज़ाहिर करता है? क्या दोबारा जो है वो पीटीआई ये चाहती है कि इमरान खान की रिहाई में ट्रंप इंतज़ामिया को किसी हद तक इन्वॉल्व किया जाए और कोई राह हमवार की जाए? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये बात कह चुकी है कि ताल्लुकात तो मुल्कों की बुनियाद पर होते हैं, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी तो ये कभी उम्मीद थी कि वो एक आधा ट्वीट आ जाएगा जिसके बाद इमरान खान के हक़ में, जिसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और उस टाइम हमने देखा भी कि गवर्नमेंट के जो तासुरात थे वो, और जो हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ को लेके, उनके कायद को लेके, वो किसी हद तक नरम भी हुई थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद जब कोई ट्वीट नहीं की तो तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ बढ़ती गईं, और हद तो ये हुई कि जब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 1-on-1 लंच पे बुला लिया, तो हुकूमत ने इसको अपनी फ़तह समझा, जमहूरियत ने भी इसको अपनी फ़तह समझा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको बहुत डीपली लिया और उसको समझा कि ये उनके लिए वो है। अब क्योंकि कासिम और सुलेमान वहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी बहुत एक्टिव है, तहरीक इंसाफ ने बहुत लॉबिंग भी की है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर कासिम और सलमान खुद जाके बात करेंगे अमेरिकन क्वार्टर्स में जो डीप पॉकेट्स हैं उनसे, तो शायद इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा पैदा हो, और ये इसी की एक कड़ी है कि वो वहाँ गए और उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद अब वो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने के लिए तैयारियां क्या हैं वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत परेशान है कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने से। वो कभी इसको ये रंग देते हैं कि वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, वो तो बैरूनी बच्चे हैं, बहाल पड़े बड़े हैं, वो नहीं आ सकते। वहीं कभी कोई उसको इसराइल के साथ और गोल्ड स्मिथ के ताल्लुकात और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना देता है। बाज़ लोग बहुत खंदा पेशानी का मुज़ाहरा करते हैं हुकूमत में, तो वो कहते हैं कि जी वो बिल्कुल पाकिस्तान आ सकते हैं, तो आएँ, हम वीज़ा भी देंगे, लेकिन आने के बाद बस पुरअमन एहतजाज करें। अब पुरअमन एहतजाज क्या होगा, इसका पैरामीटर गवर्नमेंट खुद ही बनाएगी। क्या सड़कों पे आके निकल के आवाज़ उठाना पुरअमन एहतजाज नहीं है, या है?
کیا اپنے گھر سے نکل کے اپنے والد سے ملنے کے لیے کاروان کی صورت میں جانا پرامن احتجاج ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کا آئین ہر شخص کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے اور یہ پرامن احتجاج کے زمرے میں ہی آتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے، اس کے لیے وہ بہت تیاریاں کر رہے ہیں اور برابلا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں تحریک انصاف کی جانب سے 5 اگست کی جو تاریخ دی گئی تھی تحریک کو عروج پہ لے کے جانے کی، اس کی کوئی حکمت عملی، کوئی حتمی پلاننگ، کوئی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اس سے یہ شکوک و شبہات ہیں کہ ود ان دا پارٹی جو رفٹس ہیں ان کی وجہ سے تحریک کوئی شکل اختیار کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قاسم اور سلمان پاکستان آ کے کیا کرتے ہیں، اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر کیا کوئی تحریک چلاتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن اس وقت تو امریکہ میں سرگرم ہے اور ان لابنگ اور ان پاکٹس کو ہلا رہے ہیں جو کہ صدر ٹرمپ کے قریب ہیں، تاکہ ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی معاونت لی جا سکے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں دھڑا دھڑ کیسز آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سرگودا ATC کا فیصلہ آیا، لاہور ATC کا فیصلہ آیا، اور تو اور پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں تحریک انصاف کے احمد بچر صاحب، اس کے علاوہ 2-3 اور لوگوں کو 10-10 سال 7-7 سال کی قید سزا سنائی گئی۔ کوئی بھی رکن اسمبلی جب وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے، وہ جب اس کو سزا سنائی دی جاتی ہے 5 سال کے لیے یا جتنے بھی سال کے لیے، جب وہ کسی بھی عدالتی کارروائی میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا یافتہ ہو جاتا ہے، تو وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے رکن نہیں رہ سکتا۔ وہیں پہ وہ نااہل ہو جاتا ہے اور وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے اور اگلے 5 سال تک وہ نااہل رہتا ہے۔ تو احمد بچر صاحب جو ہیں وہ اب نااہل ہو گئے ہیں، اپوزیشن لیڈر کی نشست خالی ہو گئی ہے، اس پہ ضمنی انتخابات ہوں گے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے گا۔ اور پھر پنجاب میں بھی جو ایک پاور شو ہے وہ ویسے ہی حکومت بن جائے گی جیسے کہ اس ٹائم KP میں دوستیاں چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ سرگودا ATC کے بعد جو لاہور ATC کا مقدمہ آیا وہ بہت ہی تشویشناک تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی پہ پہلے ہی بہت سی ود ان دا پارٹی اختلافات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی حلقوں کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تو بری ہو گئے ہیں، لیکن دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ جو کہ پنجاب کے گورنر تھے، ان سب کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بھی ایک قانون کی ڈائیکاٹمی ہے کہ ان سب کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور 9 مئی کے مرکزی ملزم کون ہیں جن کے بارے میں حکومت یہ کہتی ہے کہ فیض حمید تھے، کوئی کہتا ہے کہ جنرل باجوہ تھے۔ تو بھائی فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف کیوں نہیں کوئی کارروائی ابھی تک منظر عام پر آئی؟ فیض حمید اگر انڈر ٹرائل ہیں تو وہ فیصلہ کب آئے گا؟ سیاسی ساز باز کا فیصلہ کب آئے گا؟ فوج کے اندر پھوٹ پڑوانے کے الزامات ہیں ان کے اوپر، تو ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے نا، تاکہ یقین ہو کہ جو مین ایکیوز تھا جس نے سارا کا سارا کچھ پلان کیا اور ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد کی، اس کو بھی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو بھی سزا سنائی گئی۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جو لوگ جو ان کے مطابق سہولت کار تھے اس سارے میں، وہ سب تو 10-10 سال کی سزائیں بھگت رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے قیدوں میں بھی ہیں۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور ہیں، عمر رسیدہ ہیں۔ لاہور، کیونکہ میرا خود تعلق لاہور شہر سے ہے، تو لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک فلاحی اور انسان دوست ڈاکٹر کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ جب تحریک انصاف میں آنے سے قبل بھی ان کی ایک اچھی خاصی ریپوٹیشن تھی، تھیلیسیمیا کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ، انسانی ہمدردی کے علاوہ صحت کے گراؤنڈ پہ ریلیف مل سکتا تھا۔ ایک ضعیف عورت ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کچھ نارمز ہمارے معاشرے کی ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی حد تک انہیں ریلیف دیا جا سکتا تھا، آپ انہیں ریلیف دے دیتے، نظر بند کر دیتے گھر تک، لیکن جیل میں ان کی سزا دینا، جبکہ وہ علیل ہیں، کئی دفعہ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے، کئی دفعہ وہ بیمار ہو کے اسپتال میں بھی ایڈمٹ ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انصاف کا جو پیمانہ ہے نا، وہ لگتا ہے مختلف ہو گیا ہے۔ مختلف ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اور ویزیبل ہو گیا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ناانصافیاں ہیں نا، لوگوں میں ایگریشن کے طور پر آتی ہیں، لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی 3rd اور 4th ٹیئر آف سٹیزنز ہیں، اور جن لوگوں کو ریلیف ملتا ہے وہ ہم سے الگ ہیں، اور پھر ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب اتنا ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ حکمران کلاس الگ ہے، عوام الگ ہے،
اور پھر حکمران جو کر رہے ہوتے ہیں عوام ان کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہوتی. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو ان کی زندگی کی مشکلات ہیں حکمرانوں کا ان سے تعلق نہیں ہے. اور پھر ایک ایسی ڈسکنیکٹڈ سوسائٹی پیدا ہوتی ہے جس میں ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے انصاف عدالت سے نہیں ملے گا، ریاست میرے لیے کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر جو کچھ میں اپنے لیے کر سکتی ہوں وہ میں کروں گی. یہ ایک جنگل کا رول ہے کہ ہر کوئی اپنے سروائیول کے لیے دوسرے کو مارتا ہے. تو ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. قانون اور حکمران کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کا راج ہونا چاہیے، لیکن جسٹس جو ہے وہ صرف ہوتا نہ ہو، وہ دکھنا بھی چاہیے. انصاف خالی نظر نہ آئے کہ فیصلوں میں ہے، بلکہ وہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دینا چاہیے. تو یہ واقعات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں کہ اب جب شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں اور باقی لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں تو پھر باتیں وہی ہو رہی ہیں مائنس عمران مائنس عمران. میں آپ لوگوں کو بہت دفعہ بات یہ بتا چکی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مائنس عمران ہو ہی نہیں سکتا. تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف میں علیمہ خان آ جائیں، قاسم اور سلیمان آ جائیں، بشریٰ بی بی آ جائیں، جمائمہ خان آ جائیں، کسی کا ووٹ نہیں ہے. ووٹ عمران خان کا ہے، پارٹی عمران خان کی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، پرویز خٹک الگ ہوئے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پرویز خٹک نے پارلیمنٹیرینز بنائی، کیا گروپ بنایا؟ جہانگیر ترین الگ ہوئے کہاں گئے؟ کہیں نہیں گئے نا. تحریک عزم استحکام پارٹی کہاں گئی؟ کہیں نہیں گئی. تو تحریک انصاف میں مائنس عمران تو ہو ہی نہیں سکتا. مائنس عمران ہوگا تو پارٹی یا تو مائنس عمران ہوا تو پارٹی ختم ہوگی اور باقی کوئی اور عمران خان کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو الٹیمیٹلی جو ہے عمران خان ہی کی پارٹی ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، ووٹر عمران خان کا ہے، سپورٹر عمران خان کا ہے. چاہے کوئی کسی کو بھی آپ پارٹی کا انچارج بنا لیں، بیرسٹر گور کو بنا لیں، گنڈا پور کو بنا لیں، شاہ محمود قریشی کو بھی بنا کے دیکھ لیں، پرویز الہی کو بھی بنا کے دیکھ لیں، پارٹی عمران خان کی ہے. تو جب بھی کبھی کوئی بات چیت ہوگی، بہت چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک وقت تھا پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت تھا، ایک وقت تھا جنرل مشرف کا جب دور تھا، تحریک انصاف معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کا مشکل دور تھا، بڑے لوگ آئے شکلیں، لیکن جو اصل رہنما تھے پارٹی انہیں کی تھی. تو ابھی بھی پارٹی عمران کی ہے. آج اگر عمران کے دن برے ہیں، تحریک انصاف کے دن برے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے 5 سال کے بعد تحریک انصاف ہی محبوب نظر ہو. تحریک انصاف ہی سب سے قریبی پارٹی ہو اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہو. تو مشکل وقت ضرور ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن اس وقت میں تحریک انصاف کو سسٹم کے اندر رہ کے ریلیونٹ رہنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج ان کا یہی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ استوار کریں. کیونکہ اب جو مذاکرات کی بس ہے نا، وہ بار بار تحریک انصاف کے پاس آ کے نہیں رکے گی. گورنمنٹ نے مخصوص نشستوں پہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سینیٹر کے انتخابات بھی ہو گئے. تو جو نظام کی تمام چیزیں تھیں وہ فعال ہو گئی ہیں. چیک باکس مکمل ہو گئے ہیں، قومی اسمبلی مکمل ہے، سینٹ مکمل ہے. کوئی بھی اگر ترمیم آنی ہے، آئینی ترمیم آنی ہے، تو اس کے لیے تمام چیزیں تیار ہیں. تحریک انصاف ہے، کسی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو اب تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریلیونٹ رہے، وہ اپنی موجودگی کا احساس دلائے، پارلیمنٹ میں دلائے، ایز اے سیاسی جماعت دلائے، لیکن ایسے دلائے کہ یہ نہ لگے کہ وہ دوبارہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں اور 9 مئی کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے.